अस्सलाम वालेकुम। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में पुरस्कार होटल की एक नाकाबिले यकीन कहानी। जूं मौसम गर्मा की छुट्टियां करीब आ रही थीं, उन 3 दोस्तों के जोशो खरोश में इजाफा होता जा रहा था, क्योंकि इस मर्तबा उनका मरी जाने का मंसूबा था। ये तीनों दोस्त एहतशाम, कदीर और इसहाक हर मर्तबा गर्मियों की छुट्टियों में सर्द इलाकों में घूमने फिरने जाते थे। तीनों बहुत गहरे दोस्त थे, एक ही मोहल्ले में रिहाइश पजीर थे। उनके वालिदैन की भी आपस में खूब बनती थी और तीनों ही माँ बाप की अकलौती औलाद थे, इसलिए तो उन्हें हर मर्तबा सर्द इलाकों में घूमने फिरने की इजाजत मिल जाती थी। तीनों दोस्त सफर की तैयारियों में मगन थे। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन का उन तीनों को बेसब्री से इंतजार था। माँ बाप की दुआएं लेते हुए अपने सफर की तरफ रवाना हो गए। वो तीनों एक प्राइवेट गाड़ी में महवे सफर थे और अपनी मंजिल मकसूद पहुंचने के लिए बेताब थे। 5 घंटे के लंबे सफर के बाद वो मरी जैसी पुरफिजा मुकाम पर पहुंच गए। उन तीनों की खुशी की इंतहा न थी जब गाड़ी ने उन्हें दोपहर के वक्त उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया। वो तीनों रात गए तक घूमते रहे। उन्हें वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ और चल चल कर पता नहीं कहां से कहां निकल गए। अब हर तरफ रात की स्याही गहरी होती चली गई। उन्हें एहसास हुआ कि वो तो घूमते घूमते बहुत दूर तक चले गए हैं। इस गलती का एहसास उन्हें उस वक्त भी हुआ जब उन्हें दूर दूर तक किसी होटल वगैरह का आसार ना नजर आया। वो तीनों बहुत परेशान हो गए, क्योंकि रात गुजरने के लिए उन्हें किसी महफूज मुकाम की जरूरत थी। वो तो इस जगह को भी ज्यादा ना जानते थे। वो तीनों इसी परेशानी में चल रहे थे और साथ साथ नजर दौड़ा रहे थे कि अचानक उन्हें दूर बरकी कमकमों की झलक नजर आई। वो तीनों बहुत खुश हुए और अपने मायूस और लड़खड़ाते कदमों की रफ्तार को तेज कर दिया। वो वहां जल्द से जल्द पहुंचना चाहते थे। उन्हें एक होटल का साइन बोर्ड नजर आया। चलते चलते उस होटल के वो मेन दरवाजे तक पहुंच चुके थे। होटल के करीब पहुंचने पर उनकी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि जो होटल बज़ाहिर देखने में पुररौनक नजर आ रहा था, वो पुररौनक ना था, बल्कि हर सू खामोशी छाई हुई थी। एक अजीब सी वहशत बरस रही थी। बिला आखिर वो तीनों मेन दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। होटल के अंदर भी अच्छी खासी वहशत थी। वो तो अंदर जाकर घबरा गए। होटल वीरान सुनसान था। बिला आखिर उन तीनों ने अपने खौफ को बालाए ताक रखकर अपने कदम इस्तकबालिया काउंटर की जानिब बढ़ा दिए। इस्तकबालिया पर किसी जी रूह का नामो निशान तक न था। एहतशाम ने चंद मिनट वेट करने के बाद इस्तकबालिया काउंटर की बेल को अपने हाथ से बजाना शुरू कर दिया। चंद मिनट बाद एक शख्स बरामद हुआ। थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद सेकंड फ्लोर पर उन्हें एक कमरा दे दिया गया। एक मुलाजिम के हमरा वो सेकंड फ्लोर पर कमरा नंबर 5 में पहुंच गए। कमरे में अटैच बाथरूम, गर्ज ये कि जरूरियात जिंदगी का तमाम सामान मौजूद था। वो तीनों बारी बारी गर्मा गर्म पानी से नहाए, उसके बाद मुकम्मल तौर पर फ्रेश हो गए। फिर उन्होंने खाना तनावुल फरमाया और उसके बाद तीनों आपस में महवे गुफ्तगू हो गए। यार, मुझे तो ये होटल कम भूत बंगला ज्यादा लगता है, एहतशाम ने बोला। तुम तो हर चीज को ही आसारे कदीमा से मिलाने की कोशिश करते रहते हो, इसहाक ने जल भुनकर कहा। एहतशाम ने कदीर को गहरी सोच में गुम देखा तो उसे मजाक की सूझी। इतना मत सोचा कर, वरना तेरे सर के बाल ना खिज़ां रसीदा पत्तों की मानी झड़ जाएंगे। यार, इसको सोचने दो। कायदे आजम की तरह नया मुल्क बनाने के बारे में मंसूबा बंदी कर रहा है। इसहाक ने भी तंज किया। फिर वो तीनों कहका लगाकर हंसने लगे। हमेशा सोचकर काम करने वाला ही कामयाब होता है, ना कि तुम जैसे जाहिल। वो सियाने कहते हैं ना कि आलिम का एक दिन जाहिल के साथ सारी जिंदगी गुजारने से बेहतर है। कदीर, जो अब तक उनकी बकवास सुन रहा था, तंजन बोला। इनकी सुनिए जिनकी कोई नहीं सुनता। वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। इन साहब की मसाल भी ऐसी ही है, इसहाक ने फिर फितरतन कदीर की बात में कहा। खैर, इसी तरह वो तीनों आपस में बात करते रहे। मुझे तो नींद आ रही है भाई, एहतशाम ने जमाई लेते हुए कहा। तुम तो हो ही फ्रॉडी, जब देखती हो ना कि बाजी पलट रही है तो तुम्हें नींद आना शुरू हो जाती है। कदीर ने अब एहतशाम पर फिक्रा कसा। यार, नींद तो मुझे भी आ रही है, इसहाक ने भी जमाई लेते हुए बोला। बिला आखिर वो तीनों सोने के लिए चल दिए और अपने अपने बिस्तरों में लिहाफ ओढ़कर सोते बने। चंद मिनट बाद कमरे में उन तीनों के खराटे गूंज रहे थे और वो तीनों दुनिया और माफिया से बेखबर नींद की वादियों में गुम हो गए। जिस टेबल के इर्द गिर्द बैठकर वो तीनों खुशकपियों में मसरूफ थे, अब वहां एक निहायत ही खूबसूरत लड़की बैठी उन तीनों की जानिब कनखियों से उन्हें देख रही थी।
اس کی آنکھوں میں ایک انجانی سی چمک تھی اور وہ چمک لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ان تینوں کو ابھی سوئے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اچانک اسحاق کی آنکھ کھل گئی۔ اسحاق کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی سایہ ان تینوں کے گرد مٹر گشت کر رہا ہو، لیکن غور سے دیکھنے پر بھی اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے اسے اپنا وہم سمجھا اور پھر وہاں سے اٹھ کر رفع حاجت کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھا۔ باتھ روم سے فراغت کے بعد وہ دوبارہ سونے کی غرض سے اپنے بستر کی جانب بڑھا۔ بستر کے قریب پہنچ کر وہ سونے ہی والا تھا کہ یکا یک دروازے پر دستک ہوئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے؟ اسحاق بڑبڑانے لگا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا اور باہر جھانکنے لگا، مگر باہر دور دور تک اندھیرے کا راج تھا۔ ہوٹل تو اب گپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے کسی نے پورے ہوٹل کی لائٹس بند کر دی۔ اسحاق نے اپنے قرب و جوار کا جائزہ لیا، لیکن ایسا کوئی شخص نظر نہ آیا جس نے دروازے پر دستک دی ہو۔ وہ دوبارہ دروازہ بند کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اسے ایسے لگا جیسے کوئی دھیمی چال چلتا ان کے کمروں کے قریب سے گزرا ہو۔ اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ اب ذہن میں مختلف اقسام کے وسوسے جنم لینے لگے۔ دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی۔ پھر اچانک اسے دبی دبی چیخ کی آواز سنائی دی۔ آواز قریب کے کمرے سے آ رہی تھی۔ اس کے دل میں تجسس نے گھیرا کرنا شروع کر دیا۔ وہ بچپن سے ہی ہر چیز کا بغور جائزہ لیتا تھا۔ اس نے اپنے پلٹتے قدم واپس لیے اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ کمرے کو اچھی طرح بند کرنے کے بعد اس نے اپنے قدم اس کمرے کی جانب بڑھا دیے اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کمرے تک آ پہنچا جہاں سے چیخ کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے کان لگا دیے۔ آواز کسی عورت کی تھی جو دبی دبی آواز میں سسکیاں لیتی ہوئی رو رہی تھی۔ اسحاق نے اپنے خوف کو بالائے طاق رکھ کر جھٹ سے اس کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ چرچراہٹ کی آواز پیدا کرتا ہوا کھلتا چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، رونے اور سسکنے کی آوازیں اچانک بند ہو گئیں۔ اسحاق کے دل میں ایک بار پھر خوف جمنے لگا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کمرے کے اندر جھانک کر دیکھا، لیکن کمرے میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ تجسس کی بنا پر اس نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر روشن کر لیا۔ موبائل کی ٹارچ کی روشنی بمشکل ہی کمرے کو روشن کر رہی تھی، لیکن وہ اس کم روشنی میں ہی کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک اس کے ہاتھ سے اس کا سیل فون چھوٹ کر کمرے کے فرش سے ٹکرا کر آف ہو گیا اور ایک سایہ اس کی سمت بڑھنا شروع ہو گیا۔ وہ چیخ کر گرا اور پھر اس چیز نے اسے بھنبھوڑ کر رکھ دیا اور وہ دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ کمرے کے دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ اب احتشام کی آنکھ دروازے پر ہونے والی دستک سے کھل گئی۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی زور زور سے دروازے پر دستک دے رہا ہو۔ وہ دروازہ کھولنے کی غرض سے اٹھا اور منہ ہی منہ میں نہ جانے کیا بڑبڑاتا ہوا دروازے کے قریب پہنچا۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر جھانکنے لگا، مگر دروازے کے باہر کوئی نہ تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا تاکہ دروازہ کھٹکھٹانے والے کا سراغ لگا سکے، مگر دور دور تک کوئی نہ تھا۔ ہوٹل مکمل طور پر تاریک اور سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے واپس پلٹا، لیکن چند قدم ہی چلا ہوگا اسے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا نام پکارا ہو۔ اس نے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر اسے دور تک کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے اس کو اپنا وہم سمجھا۔ پھر کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے اس نے۔ ابھی اس نے چند قدم کا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بہت تیزی سے اس کے قریب سے گزرا ہو۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن پیچھے کوئی نہ تھا۔ وہ اس بات پر ابھی غور ہی کر رہا تھا کہ اسے پائل کی جھنکار سنائی دی، جیسے کوئی عورت پاؤں میں پائل پہنے دھیمے دھیمے چل رہی ہو، اور آواز قریب کے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ چند لمحے پائل کی جھنکار پر غور کرتا رہا، پھر اپنے قدم اس کے کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا تو دروازہ کھل گیا۔ اندر تو مکمل طور پر اندھیرا تھا۔ احتشام نے اپنی پتلون کی جیب سے موبائل نکال کر اس کی لائٹ آن کر دی اور ارد گرد جھانکنے لگا، مگر کمرے میں اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ ابھی وہ واپس جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اسے سناٹے میں ایک آواز سنائی دی۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی چیز اپنی جگہ سے کھسکی ہو۔ اس نے ایک مرتبہ پھر گھوم کر پیچھے دیکھا تو اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ احتشام اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔
جو کوئی بھی کمرے میں تھا دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اپنے لمبے اور نوکیلے دانت اس کی شہرک میں پیوست کر دیے اور اس کے گرما گرم خون سے اپنی پیاس بجھانے لگا۔ اس بلا نے اس کے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ چوس لیا۔ پھر وہ بلا بھوکی شیرنی کی طرح اس پر ٹوٹ پڑی، لیکن پھر بھی اپنی وحشیانہ بھوک اور پیاس ابھی تک نہ بجھا پائی اور وہ ایک نئے شکار کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ قدیر کمرے میں مزے سے سو رہا تھا۔ یکا یک اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن اس کی آنکھ کیوں کھلی اس کی وجہ قدیر کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ اپنے بستر پر اٹھ بیٹھا۔ ہر طرف سناٹے کا راج تھا، تاریکی بھی کمرے میں تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی اٹھا کر پیا۔ پانی پینے کے بعد دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ بستر پر آنکھیں موندے لیٹا تھا کہ اچانک اسے ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ چیخ کی آواز درد میں ڈوبی ہوئی اور کسی عورت کی تھی۔ وہ پریشان ہو گیا کہ رات کے اس پہر کس بدنصیب کی چیخ تھی۔ وہ ہمدردی کے جذبے سے اٹھا اور دروازے کے قریب پہنچ کر آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلنے کے بعد ایک عورت کمرے میں بیٹھی اس کو باہر نکلتا دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس بدصورت عورت کی ہنسی بہت پراسرار تھی اور وہ آنے والے لمحات کا تصور کر کے خوشی سے جھوم اٹھی۔ قدیر کمرے سے نکل کر باہر راہداری میں آ گیا، پھر ادھر ادھر جھانکنے لگا، آواز کی سمت کا تعین کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے کمرے سے باہر آتے ہی آواز بھی بند ہو گئی۔ اب ایسی خاموشی تھی کہ کہیں دور سے جھینگروں کی آواز اس خاموشی کو کم کرنے میں اپنی ناکام کوششوں میں لگی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ پیچھے گھوما، اپنے سامنے اس قدر خوفناک وجود کو دیکھ کر اسے خوف محسوس ہونے لگا اور وہ آہستہ آہستہ پیچھے کی جانب گھسیٹتا چلا گیا۔ اسی طرح گھسیٹتے گھسیٹتے وہ دیوار سے جا لگا اور وہ خوفناک وجود اس کی جانب بڑھنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ بلا اس کے بالکل قریب پہنچ گئی کہ قدیر اس کی سانسوں کی گرمائش کو اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ اس انتہائی خوفناک اور بدصورت بلا کو اپنے قریب دیکھ کر قدیر پہلے بہت خوفزدہ ہوا اور پھر اس نے اس بلا سے نمٹنے کے لیے خود کو مکمل طور پر تیار کر لیا۔ قدیر نے بجلی کی سی تیزی سے اپنے داہنے ہاتھ کا مکہ بنا کر نہایت برق رفتاری سے اس بلا کے پیٹ میں چڑھ دیا۔ وہ بلا اس غیر متوقع حملے سے خود کو نہ بچا پائی۔ اپنی بکھری سانسوں کو وہ بحال کرنے لگی۔ چند لمحوں بعد وہ ایک بار پھر قدیر کی جانب بڑھنے لگی اور اب وہ اس کی جانب سے مکمل طور پر ہوشیار بھی تھی۔ پھر اس نے برق رفتاری سے قدیر کو دبوچ لیا اور اس کی گردن میں اپنے لمبے لمبے دانت گاڑنے ہی والی تھی کہ اس کا منہ قدیر کی گردن میں پڑے ہوئے تعویذ سے ٹکرا گیا۔ تعویذ کے ساتھ ٹکراتے ہی وہ اچھل کر کافی دور جا گری۔ اس بلا کے زمین سے ٹکراتے ہی زمین زلزلے کی مانند ہلنے لگی۔ پھر جیسے ہی زمین ہلنا رکی، وہ بلا نہایت خوفناک انداز میں اٹھی اور قدیر کی جانب ایک بار پھر دوڑ لگا دی۔ قدیر کے قریب پہنچ کر اس بلا نے ایک لمبی جست لگائی اور قدیر کو دبوچتے ہوئے کافی دور گھسیٹ کر دور لے گئی۔ قدیر اس کے اچانک حملے سے گھبرا گیا اور اس کا سانس دھوکنی کی مانند چلنے لگا۔ چند سیکنڈ تک وہ خود کو ایک بار پھر مقابلے کے لیے تیار کر چکا تھا۔ وہ بلا اور قدیر آپس میں گتھم گتھا تھے۔ قدیر نے اپنی دونوں ٹانگیں مضبوطی سے اس بلا کے پیٹ سے جما کر پورے زور سے اس بلا کو خود سے پرے دھکیل دیا اور خود کمرے سے باہر دوڑ لگا دی۔ کمرے سے باہر نکل کر وہ ایک جانب دوڑنے لگا کہ اچانک کسی چیز سے ٹھوکر لگنے سے دھڑام کی آواز پیدا کرتا ہوا نیچے گرا اور کلابازیاں کھاتا ہوا دور تک چلا گیا۔ جیسے ہی دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور بھاگنے لگا تو خود کے سامنے اس بلا کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ بلا نے قدیر کو دیکھتے ہی کہے لگانے شروع کر دیے۔ ہا ہا ہا، تم مجھے جلد دیکھ کر کہاں بھاگو گے؟ قدیر ایک بار پھر اس بلا کو اپنے سامنے دیکھ کر دوسری طرف کو دوڑنے لگا۔ وہ اس بلا کے کہے سن کر گھبرا گیا اور ایک بار پھر اوندھے منہ گرا۔ اس بار وہ گرتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور دل میں اللہ کو یاد کرنے لگا۔ دفعتاً اس کے کانوں میں ایک بھاری اور روبدار آواز گونجی، اے بالغ، اس طرح مصیبتوں سے گھبرا کر بھاگنے سے مشکلات ٹل نہیں جاتی، ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہی ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تمہارے گلے میں جو برگزیدہ بزرگ کا بخشا ہوا تعویذ پڑا ہے اسے اتار کر اس بلا کی گردن میں ڈال دے، تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ پھر وہ آواز اچانک بند ہو گئی۔
قدیر نے جلدی سے اپنی گردن میں پڑا ہوا اس برگزیدہ بزرگ کا بخشا ہوا تعویذ گردن سے نکال کر اس بلا کی جانب دوڑ لگا دی۔ بلا اس کو اپنی جانب آتا دیکھ کر خوش ہو گئی۔ قدیر بھاگتا ہوا اس بلا سے گتھم گتھا ہو گیا اور جیسے ہی اس بلا نے قدیر کی گردن پر اپنے دانت گاڑنے کے لیے منہ کھولا، قدیر نے لپک کر اس کی گردن میں اپنا تعویذ ڈال دیا۔ جیسے ہی تعویذ گردن میں ڈلا، وہ بلا ایسے اچھلی جیسے بے خبری میں ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ چونکہ اس تعویذ میں اللہ پاک کا کلام لکھا ہوا تھا، اس لیے تعویذ اس کی گردن میں جا کر اس کے جسم سے چمٹ گیا اور اس کی چیخو پکار سے در و دیوار تک ہلتے محسوس ہوئے۔ وہ بلا چند سیکنڈ میں راکھ کا ڈھیر بن کر رہ گئی۔ اس بلا کے راکھ ہوتے ہی ہوٹل کے در و دیوار بھی ہلنے لگے۔ دفتن ایک بار پھر قدیر کے کانوں میں وہی آواز گونجی، اے بالغ بھاگ! چونکہ یہ ہوٹل بھی ان بلاؤں کا مسکن ہے، اس لیے یہ ابھی زمیں بوس ہو جائے گا۔ قدیر نے وہ آواز سنتے ہی باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ چند سیکنڈ کے عرصے میں وہ ہوٹل کی چار دیواری سے باہر تھا۔ اس کے باہر نکلتے ہی ہوٹل زمیں بوس ہو گیا اور چند لمحات میں اس کا سارا ملبہ بھی غائب ہو گیا۔ جب صبح کا اجالا پھیل رہا تھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا، اچانک قدیر کو اپنے ساتھیوں کا خیال آیا تو وہ تڑپ اٹھا۔ وہ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک بار پھر وہ آواز گونجی، بالغ! تیرے دوست اس کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں، ان کے غم میں افسردہ نہ ہو اور جلد از جلد اپنے گھر جا، تیری ماں تیری راہ تک رہی ہوگی۔ جا گھر جا، اپنے دوستوں کو بھول جا، وہ اب کبھی واپس نہ آئیں گے۔ پھر وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ آواز کے بند ہوتے ہی قدیر دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور اس وقت کو کوسنے لگا جب وہ مری کی سیر کے لیے نکلے تھے۔ چند لمحوں بعد جب اس کا غم ہلکا ہو گیا تو اس نے اس جگہ سے نکلنے میں ہی عافیت جانی اور اپنے قدموں کو ایک جانب ڈال دیا تاکہ وہ جلد سے جلد کسی آباد علاقے تک پہنچ جائے اور پھر وہاں سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو۔